बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दलील में सैयद हसन बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं राना अब्दुर्रब। नाज़रीन, फ़ॉरेन फंडिंग का केस या ममनुआ फंडिंग का केस हमारे मंज़र आम पे आ चुका है और इस केस से सभी खुश हैं। मतलब PDM भी खुश नज़र आती है और PTI भी जो है वो कुछ कम उनकी मुसरत नहीं है। एक अजीब व गरीब सा एक मंज़रनामा है और ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे, पाकिस्तान की सियासी पॉलिटिकल सीन पे, हिस्ट्री में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी किया जा सकता है। तो इस पे बात होगी आज फॉरेन फंडिंग के हवाले से। ममनुआ या जिसको अब ममनुआ प्रोहिबिटेड फंडिंग कहा जा रहा है, यह है भी ऐसा ही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके मुज़मरात, इसके असरात, इसके दोनों पार्टीज़, दोनों फरीक़ान की तरफ इसके क्या इसके इम्पैक्ट हो सकता है। राना साहब, क्यों खुश हैं ये सब लोग आपस में? मतलब PDM भी खुश है, PTI भी खुश है। What's the reason behind it? अच्छा, इसमें ये देखें कि ना, पहले हम इसको थोड़ा सा ये देखें कि दो तीन अहम पॉइंट है इसमें। पहली बात ये है कि इस फैसले के बाद ना एक 3 पिंडोरा बॉक्स खुल चुके हैं। अच्छा, जब 3 पिंडोरा बॉक्स खुल चुके हैं तो उसमें पहला पिंडोरा बॉक्स ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस कर दिया, प्लस नोटिस करने के साथ साथ उन्होंने ये भी अपने ही ऑफिस को ये लिख दिया, खुद को ही नोटिस किया, खुद को लिख दिया कि अगर इस नोटिस के अलावा भी अगर कोई एक्शन बनता है तो उसके ऊपर एक्शन किया जाए। एक तो ये पंडोरा बॉक्स खुल गया, इससे ये वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन कमीशन में भी अभी केस चलेगा, बंद नहीं होगा। मतलब खुद भी अब आपके साथ वाज़ेह नहीं कि इन्होंने हतमी फैसला किया कि जी, वो इसको एक्सटेंड करा, जी, इसको आगे लेके जाएंगे। अच्छा, दूसरा पंडोरा बॉक्स ये खुला कि उन्होंने वफाक को बाकायदा लिखा, एक नोटिस भेजा कि आप ऐसे करें कि अगर ये ममनुआ फंडिंग जो कि साबित हो चुकी है इस फैसले के मुताबिक, वो अगर आपको लगता है कि मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है, अगर वो मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ फंडिंग वो साबित हो जाती है तो आप रेफरेंस जो है ना वो आप सुप्रीम कोर्ट को भेजें, उसके बाद इसके पार्टी को बैन करना या जो भी फर्दर कार्रवाई होती है। दूसरा पंडोरा बॉक्स ये खुल गया। और जो तीसरा पंडोरा बॉक्स जो है वो सबसे अहम है, जो कि जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शादियाने बजा रही है या PDM जो है वो बजा रही है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में 2 चीज़ें लिखी हैं। एक के बयान हल्फी जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो बयान हल्फी जमा करवाया है वो भी गलत है, और ना सिर्फ वो गलत है बल्कि जो उन्होंने फॉर्म 1 जो है वो सबमिशन करवाए हैं 2008 से लेकर 2013 तक, वो भी जो है ना वो गलत हैं। इस केस को लेकर फिर वो आगे जाएंगे। अगर हम देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM जो है वो शादियाने क्यों बजा रही है, उसकी बुनियादी और सिंपल सी बात एक ही है। अगर आपको याद हो, माजी में ज़ियाउल हक ने 90 दिन का इलेक्शन का वादा किया था कि 90 दिन में इलेक्शन का, और वो 11 साल में चला वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे 302 का मुकदमा हुआ था, वो बेचारा मुकदमे और अदालत में फंस गया था और वो केस को वो आगे लेके चले गए थे। सेम उसी नोयत का अब इमरान खान जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो बात कर रहा था और बार बार चीज़ें आ रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात जो है वो फॉरेन फंडिंग केस में, अदालतों में, उधर उनकी तवज्जो चले जाएगी। पहले वो पंजाब में उनकी तवज्जो जा चुकी है, तो जब ये इधर तवज्जो जाएगी तो फिर क्या होगा, जो इलेक्शन है वो डेफिनेटली डिले होंगे, जो कि वो डिले करना चाह रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ डिले करने की एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खासकर इमरान खान जिस फेम पे खड़े हैं, जिस मकबूलियत पे खड़े हैं, इस वक्त पाकिस्तान PDM जो है उनका कोई एक आदमी भी इस नहज पे नहीं खड़ा, और उन्हें पता है अगर इस वक्त इलेक्शन हो गए तो 2/3 अक्सरियत, थोड़ा बात करते हैं अभी। मुझे ये उनकी खुशी की बुनियादी वजह बता रहा हूं। ये नून लीग की खुशी की वजह ये कि वो अपनी जो डिमांड हासिल करना चाह रहे थे वो मिल सके, उनके ख्याल में उनको मिल सके। अच्छा, इसमें एक और बात भी ये बताता चलूँ मैं, वो ये कि जो बुनियादी इशू जो है ना, ये हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों खुश है। उसकी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि हमें सिर्फ नोटिस हुए हैं, हालांकि नोटिस नहीं है, उसके अलावा बहुत से इसमें चीज़ें मौजूद हैं जिस पे बात भी हो सकती है और जो कि ख़तरनाक भी हो सकते हैं। PTI का मुझे लगता है खुशी की सबसे बड़ी वजह जो दैट मेक्स देम हैप्पी, जो वाकई लगता है कि खुश हैं, उनका एक बयानिया उन्होंने रिसेंटली दिया, स्टेटमेंट दी कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। बिल्कुल दिया, ठीक है। हम उस फैसले के आगे थोड़े से उसकी कमियां खजियां देखेंगे, खामियां देखेंगे। इस फैसले में कुछ इतने बड़े बड़े वाज़ेह ब्लंडर्स मौजूद हैं जो कि PTI के इस बयानियों को एक 100% सपोर्ट कर रहे हैं, तकवीयत दे रहे हैं। तकवीयत नहीं जी, 100% सपोर्ट। तकवीयत से मुराद है वो उसको प्रूव कर रहे हैं। अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं और वो इस केस को सामने रखें और इसकी बेसिस पे प्ली लेके इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, तो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो इस बात से ये नहीं कह सके कि उन्होंने जानिबदारी वाला फैसला नहीं दिया। इतने वजाहत। तो PTI का वो जो सारा स्टेटमेंट थी, जब आपने ये डिक्लेयर कर दिया,
یا یہ آپ نے عوام میں اداروں میں یہ بات آپ نے پہنچا دی, میسج دے دیا کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے, تو اس جانبدار پورٹل سے ایشو کردہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ, کوئی بھی فیصلہ, اس پہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان خود بخود لگ جائے گا. پی ٹی آئی کو صرف یہ ثابت کرنا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کسی حد تک نا, کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیانیہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو بن رہا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہے, وہ متاثر, وہ ان کو تقویت ملی, کسی حد تک یہ بات درست ہے. لیکن جو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا اس کو بھی تقویت ملی ہے. تو اس کو ہم اوورال اگر دیکھیں تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ دونوں پارٹیز اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا کریڈٹ لینے کو تیار ہیں. یہ مستقبل میں جا کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں کیسے ہوں گی یا اس کے مضمرات جو اثرات ہیں وہ کیا کیا ہوں گے. اچھا, اس میں ذاتی طور سے ایک دو چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کیا مجھے تھوڑا سا وضاحت کے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک یہ بات بھی پہنچے کہ ممنوعہ فنڈنگ اور فارم فنڈنگ جو ہے نا اس کی آپ تھوڑے سی ڈیفینیشن کر دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے. یہ بڑا اس میں پاکستان میں ایک پہلے ایک غلط العام چیز مشہور تھی کہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ بس باہر سے آگے تو وہ ممنوع ہے, اور شاید الیکشن کمیشن نے اسی بات کو ہی سامنے رکھ کے کچھ ایسا, ہم اس پہ ابھی اگلے تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کریں گے اگلے نقطے میں, انہوں نے کسی بھی شخص کا نام جو بھی تھا, اگر اس کا نام سکھ تھا تو انہوں نے کہا یہ تو غیر ملکی, کسی کا نام اگر انگریزی نام پہ تھا, کوئی ویسٹرن نام تھا, انہوں نے کہا جی یہ فارن فنڈنگ ہے. اس کی کلیئرٹی بڑی موجود ہے. ہمارے الیکشن ایکٹ نے 2017 نے اس کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ, بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے, ممنوعہ فنڈز وہ سورس انکم, پیسہ, کیش, اور اس کے اندر انہوں نے کوئی پابندی لگائی, وہ فنڈ ممنوعہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, ان کیش ہو سکتا ہے, ان کائنڈ ہو سکتا ہے, گاڑیوں کی شکل میں ہو سکتا ہے, بانڈز ہو سکتے ہیں, کسی بھی صورت میں کمپنی کے شیئر ہو سکتے ہیں, کوئی بھی بینیفٹ جو کہ فائنینشیل اس میں ہے وہ اس میں موجود ہے, جس کی فائنینشیل ورتھ یا ویلیو وہ ممنوعہ فنڈ کی شکل میں موجود ہو سکتا ہے, اوپن ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, ممنوعہ فنڈ وہ فنڈ ہے جو کہ ایک تو جس کو وہ اکاؤنٹ جو ڈسکلوز نہیں ہے, مطلب جو چھپائے گئے ہیں, ظاہر سی بات ہے جو آپ چھپائے تبھی چھپائیں گے جب کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کچھ سوالیہ نشان اٹھ سکتا ہوگا یا آپ کا انکم سورس کلیئر نہیں ہوگا. دوسرا, بیرون ملک کی کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی گروپ, کوئی فرد, کوئی فارن شخص, کوئی تھرڈ پرسن, کوئی ایسوسیشن آف پرسنس, کوئی فرم, کوئی بزنس کارپوریٹ اینٹی, وہ فنڈ جو کسی پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کو بھیجے گی وہ ممنوعہ فنڈ کے زمرے میں آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ تمام فارن فنڈز بھی ممنوعہ فنڈ ہے, الا سوائے ایک بات کے, بڑی کلیئرٹی سے, وہ ہے جی ہمارے نائکاپ ہولڈرز. یہ آپ نے نام اکثر یہ آج کو سنا ہوگا, ٹی وی پہ آ رہا ہے نائکاپ, یہ چیز ہے نائکاپ کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. نائکاپ دیکھیے جی, ہم تمام پاکستانی این آئی سی جانتے ہیں, نیشنل آئی ڈی کارڈ, قومی شناختی کارڈ, اس کے ساتھ لفظ لگا دیں اوورسیز پاکستانی. نائکاپ از نیشنل آئی ڈی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی, اردو میں بنائے گا قومی شناختی کارڈ برائے بیرون ملک مقیم پاکستانی حضرات کے لیے کارڈ ہے. مطلب آسان ترین الفاظ, اس سے بھی آسان الفاظ ہیں, جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی موجود ہیں بیرون ملک, ان کو جو آئی ڈی کارڈ ایشو کیا گیا, کچھ عرصے پہلے فیسلٹی بنائی گئی تھی, تو اگر وہ کسی شخص کے پاس وہ آئی ڈی کارڈ موجود ہے تو وہ شخص جو ہے وہ اگر پاکستان میں فنڈ بھیجتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو, تو وہ اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن سمجھی جائے گی, اس کو وہ ممنوعہ فنڈ نہیں ہے. یہاں پہ ایک نقطہ ہے, وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا, مجھے نہیں معلوم, میں ابھی تک میں اس پہ سرچ نہیں کر سکا. وہ نقطہ یہ ہے کہ کوئی بیرون ملک پاکستانی ہے, اگر وہ اپنی کمپنی بناتا ہے, اور وہ کمپنی چونکہ ہے تو رجسٹرڈ باہر میں, لیکن کیا اس کا اونر, اس کے 99, 80, 100%, مطلب اس تمام شیئر ہولڈر وہ کمپنی ہے, وہ بندہ اگر اس کمپنی کے تھرو شیئر بھیجے گا تو کیا وہ بھی ممنوعہ فنڈ کہلائے گی کہ نہیں؟ اس پہ مجھے ابھی تک لاء میں کوئی وضاحت نہیں ملی. اچھا, اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کو وضاحت نہیں ملی, یہ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں ملی. وہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے, چونکہ ایسی بہت سی کمپنیز ہیں جس کو انہوں نے یہاں فارم فنڈنگ میں ڈالا ہے, جبکہ وہ فارم فنڈنگ میں یا ممنوعہ فنڈنگ میں بالکل بھی نہیں آتی. وہ پھر جب ہم آگے جائیں گے تو وہ اس میں ڈسکشن کریں گے. المیہ یہ ہے کہ جو قانون ہے وہ اس میں بہت سے سکم ابھی بھی موجود ہیں, اس کی کلیئرٹی آنا باقی ہے. اس کی وجہ کہ 1962 میں یہ قانون بنا تھا ممنوعہ فنڈنگ اور فارم فنڈنگ کا. اس کے بعد 2002 میں مشرف دور میں آ کے اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی, پھر 2017 میں, اس کے بعد ابھی تک تبدیلی بالکل بھی نہیں آئی. تو یہ 62 سے لے کر اب تک 2022 تک 3 دفعہ اس میں تبدیلی کی گئی, اور
3 دفعہ تبدیلی میں جو ممنوع فنڈنگ کا جو سیکشن سب کلاس تھا وہ ایز اٹ از انہوں نے ویسے ہی رکھا, اس کو تو نہ چھیڑا گیا کسی حوالے سے بھی, ان کو انہوں نے ویسے رکھا. یہ ایک سب سے بڑا المیہ, اس میں تھوڑی سی بہتری آ سکتی ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اس کو دوبارہ اثر نو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. جب قانون سازی ہوگی تو پھر چیزیں جا کے کلیئر ہوں گی. اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو یہ کلاز جو کا تو اس لیے رکھا گیا, وہ اگرچہ کہ نقطہ کچھ بعد میں ڈسکس کرنا تھا, لیکن آپ کی زبان سے وہ جاری ہوگا تو ہمارا اس میں تھا کہ کسی بھی ملک کی انٹیگریٹی, سالمیت, کیونکہ سیاسی پارٹیوں نے ملک میں حکمرانی کرنی تھی, اس کی پالیسیز, اس کے عوام کا مفاد, اس کے عوام کا حقوق, ان کی زندگیاں, جان و مال کا تحفظ اس پولیٹیکل پارٹی کی بیسک آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہے. فورن فنڈنگ جو اس لیے ایک کلاز رکھا گیا, اس کو جوں کا تو روکا گیا کہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی تھرڈ قوت کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے. ظاہر اس بات ہے جو آپ کو فنڈ کر رہا ہوگا وہ اپنی مرضی کی پالیسیوں کا اجرا کرے گا, اپنے مقاصد پورا کرے گا. بلکہ جب ریسنٹلی جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا کہ پاکستان میں پولیٹیکل ریجیم آئی ہے, اس کے پیچھے محرک یہی تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ غیر دوسری قوتیں جو ہیں وہ اپنی مرضی کے کام ہم سے کروانا چاہتی ہیں, ہم اپنی کام میں آزاد نہیں ہیں. اسی چیز کو سامنے رکھے جو فورن فنڈنگ ہے وہ اس لیے منع کی کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کسی تھرڈ پارٹی, کسی تھرڈ قوت کے ہاتھ میں ایک اعلی کار یا کھلونا نہ بن جائے. کیوں اتنا ڈیلے ہوا 8 سال؟ اچھا, اس میں نا یہ دیکھیں کہ ڈیلے ہونے کی نا بنیادی وجہ پاکستان تحریک انصاف ہی تھی. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت بھی کرتا ہوں. یہ بات تھوڑی سی میرے لیے ایک شاید آڈینس کے لیے بھی یہ بات ایسے نہیں, یہ سمپل سی بات ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2014 میں کیس بنا, اب تک 200 سماعتیں ہوئی اس کی. اب 200 سماعتوں کے اوپر تحریک انصاف نے, پاکستان تحریک انصاف نے 30 بار التوا مانگا, 30 دفعہ التوا مانگا. 6 بار انہوں نے مقدمے کو ناقابل سماعت کے لیے درخواست دی جو کہ خارج ہوئی. اس کے بعد 9 بار انہوں نے وکیل کو چینج کیا. اچھا, 21 بار الیکشن کمیشن نے پلس سیکورٹی کمیٹی نے ان کو باقاعدہ تحریر بھیجا کہ آپ اپنی جتنی بھی دستاویزات ہیں وہ لے کے ہمارے پاس ہیں اور اپنے فارم فنڈنگ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہمیں آ کے کلیئر کریں, تو وہ نہیں گئے. اس میں بھی وہ چیزیں تھیں. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک سیکورٹی بنائی تھی مختلف اداروں کو لے کر, اس میں اسٹیٹ بینک میں تھی اور باقی ساری چیزیں بھی تھیں. اس میں ان کے 95 اجلاس ہوئے. اس 95 اجلاس میں آپ دیکھیں کہ 24 بار پی ٹی آئی نے التوا مانگا. اس کے باوجود تیار نہیں تھی پی ٹی آئی یا کوئی اور وجہ؟ پاکستان تحریک انصاف نے کاغذی کارروائی اس نہج پہ ابھی نہیں کی ہوئی تھی. اگر آپ کو نوٹ کریں تو فواد چودھری نے کچھ دن پہلے جو فیصلہ آنے کے فوراً بعد جو ڈسکس کی, اس نے پہلے کہا کہ عمران خان کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا, وہ صرف دستخط کر دیتے تھے, کوئی آدمی لے کے آتا تھا وہ دستخط کر دیتے تھے, تو لہٰذا وہ بری عزم آئی اس چیز سے. تو اس نہج پہ انہوں نے کاغذی کارروائی جو تھی نا وہ اس نہج پہ نہیں کی ہوئی تھی. پھر ایک اور بات کہ 2008 سے 2013 تک پاکستان تحریک انصاف اس حد تک ریکگنائز نہیں ہوئی تھی جس حد تک ریکگنائز اب مانی جاتی ہے. مجھے اس پہ کوئی پہلو لگتا ہے, ہم پوری پاکستان الیکشن کمیشن خود بھی تھوڑا کیجول تھا اس پہ. جی, یہ بات درست ہے. خود وہ ٹھیک ہے ہو گیا, مطلب پاکستان میں کلچر ہی نہیں تھا, کیونکہ الیکشن کمیشن یا اس سے پہلے 2 ہی پارٹیز تھیں, مسلم نون تھی یا نواز شریف گروپ تھا یا وہ پیپلز پارٹی تھی. دونوں پارٹیز کبھی انہوں نے دلچسپی نہیں لی. جس کی حکومت بھی ہے ان کو پتا تھا کہ ہم فورن فنڈنگ کھولیں گے تو ہم خود بھی اس حمام میں جو ہے وہ پکڑے جائیں گے. تو انہوں نے دونوں پارٹیز نے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی, ایک دوسرے کو آف. اچھا, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ نا پاکستان جب سے بنے تب سے پارٹی 2 سسٹم ہی چل رہا ہے. اب بھی دیکھیں پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف, پہلے بھی آپ ماضی میں بھی جب بھی جائیں گے آپ کو 2 پارٹی سسٹم چلے ملتا آپ کو نظر آئے گا. یہ جو باقی چھوٹی چھوٹی پارٹی ہیں اس کو آپ دھڑے کہہ سکتے ہیں, پارٹیز نہیں کہہ سکتے. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہمیشہ 2 ہی پارٹیز, اب ایک پاکستان تحریک انصاف ہے اور ایک پی ڈی ایم اینٹی پی ٹی آئی. اگر آپ کو ماضی میں یاد ہو ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوا کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک اینٹی پی ٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہوتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 2 پارٹی سسٹم ہی یہ پوری قوم جو ہے وہ قبول کرتی ہے. اس کو اس کے بارے میں کو بھی ڈالا میں کہہ سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں لا آف پولیرٹی, کہ ایک بڑا مشترکہ دشمن 2 آپس کے چھوٹے دشمنوں کو اکٹھا دوست بنا دیتا ہے وقتی طور پہ. اور جیسے ہی وہ بڑا دشمن سائڈ پہ ہوگا, مطلب میں دشمن کے حوالے سے نہیں, ایک جسٹ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, مطلب کوئی ایسی پولیٹیکل ریولری ہے تو وہ جب ایک بڑا خطرہ ٹل جائے گا تو واپس پھر دوبارہ اپنے میدان پہ واپس آ جائیں گے, ایک دوسرے کے خلاف بمباری شروع ہو جائے گی. وہ ویسے کا بیانیہ کچھ ایسے بات ٹوٹ, بلکہ کچھ ابھی تھوڑا بہت آسان تھوڑا آپ کو نظر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, اس میں یہ دیکھیں کہ جو موجودہ حکومت یا موجودہ سارے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت حکومت میں موجود ہیں. اس میں پاکستان تحریک انصاف سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی, JUIF, پاکستان مسلم لیگ, تمام سارے کے سارے اسٹیک ہولڈر اس وقت حکومت میں موجود ہیں.
چونکہ ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہے ہیں تو میں آپ سے میرا ایک سوال بھی بنتا ہے، وہ یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس میں کون کون سے نقائص موجود ہیں، کس کس پہ بات ہو سکتی ہے؟ ابھی ریسنٹلی بہت سے پریس کانفرنسز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ لوگ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں، کچھ پاکستان تحریک انصاف لوگ سامنے لے کے آ رہی ہے اور اسی کو لے کے وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی جا رہی ہے۔ دیکھیے عمران صاحب کا بیان ہے کہ جو ان کے الیکشن کمیشن کے ہیڈ ہیں وہ پی ڈی ایم کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے، اور اگر تصور کر لیں عمران صاحب کا بیانیہ تصور درست تسلیم کیا جائے کہ جی واقعی ان کے بندے ہیں، تو اس فیصلے پہ اگر میں میاں صاحب ہوتا تو میں ان کو فائر کر دیتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہت سے تضادات؟ مطلب آپ بیل مجھے مار والی بات کر دی ہے، آپ نے وہ سمجھ لیں کہ آپ نے مکھی مارنے کے لیے اپنے گال پہ ایک ہتھوڑا مار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا ہتھوڑے کچھ تھوڑے عرصے میں کھل جائے گا کیا ہوا کیا ہے، مطلب اس قدر نقصان ہو گیا ہمارا اپنا، مطلب فار ایگزامپل جس پارٹی نے ان کے ساتھ کیا، وہ پہلے بات تو یہ خان صاحب کا بیانیہ درست مانا ہوا، ٹھیک ہے جی، وہ جو ان کا سب سے اسٹرانگسٹ جو ان کا ایزرٹیو اسٹیٹمنٹ کہ جی وہ جانبدار ہے، اس کے فیصلے نے بتایا کہ واقعی اس میں جانبداری والا۔ اچھا، اس میں میں ایک منٹ کے لیے آپ کو لمحے کے لیے روکوں، میں ناظرین کو بتاتے چلوں کہ یہ الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے لگایا تھا، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے لگایا تھا بلکہ عمران خان نے اس وقت انکار کیا تو شیخ رشید صاحب اس کا نام لے کے گئے تھے اور بار بار اصرار کے بعد یہ ان کا نام اوکے ہوا تھا، اور آپ اندازہ کر لیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ چونکہ جہاں سے وہ نام آیا تھا لہٰذا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں، شیخ رشید کا امیدوار بھی یہ بالکل۔ اس لیے ناظرین ایک اور بات یاد رکھیے کہ سیاست میں کبھی کسی پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، تو یہ شاید خان صاحب کو اپنے اندھے اعتماد کی سزا مل رہی ہے جو اس شکل میں، اب بعد میں انہوں نے کہا بھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو اسٹیبلشمنٹ کا یا مقتدر خان صاحب کے الفاظ ہے، میرے الفاظ نہیں ہے، کیونکہ جی مقتدر حلقوں کے یہ لگایا تو مجھے تو کیا پتا تھا۔ بہرحال جب آپ کسی شخص کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اس کو سائن کرتے ہیں، تو یو ہیو ٹو ٹیک آپ کو اپنے سگنیچرز کی، اپنے دستخط کی ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے، اور اس کے کنسیکوینسز، اس کے نتائج بھی بھگتنے کو تیار آنا پڑتا ہے۔ ان کے جی پہلا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا پہلی بات لگتا نہیں ہے، یہ لگتا ہے بہت جلد بازی میں فیصلہ لکھا گیا، اتنی جلد بازی میں کہ ویب سائٹ پہ کچھ اور ہے، صحافی برادری کو کچھ اور دیا گیا، بعد میں تبدیلیاں۔ دوسری بات، وہ اپنے ہی فیصلے کو ڈینائل میں کر رہے ہیں، مطلب فار ایگزامپل اپنے ہی فیصلے کی جو دلیل ہے اس کی رد کر رہے ہیں، آپ جو ان کا موقف ہے وہ آگے جا کے اسی کو خلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری گفتگو چلتی رہے گی، جاری رہے گی، ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، دیکھتے رہے گا پروگرام اسی دلیل کے ساتھ۔ آپ نے کہا فورن فنڈنگ کیا ہوتی ہے، آپ نے ہی بتایا کہ فورن فنڈنگ میں نائکاپ شامل نہیں ہے، آپ نے نائکاپ والے لوگوں کو بیچ میں ڈال دیا۔ میرے خیال میں اس میں بہت سے میرے پاس کچھ نام موجود ہیں، اگر میں کہیں تو ایک پاکستانی کمپنی ہے زین کاٹن لمیٹڈ، باقاعدہ انہوں نے 10,000 روپے دیے، اب اندازہ کریں 10,000 روپے انہوں نے دیے، اور اس کا جو مالک ہے اس کے پریس کانفرنس بھی ابھی 10,000 روپے 10,000 روپے دیے انہوں نے، باقاعدہ اس میں مینشن کیا، اور وہ جو 10,000 جس نے دیے 2013 میں اس نے پاکستان تحریک انصاف سے پی صوبائی حلقے سے الیکشن لڑا، وہ آدمی صوبائی حلقے سے الیکشن لڑا ہے۔ پھر جو زین کاٹن لمیٹڈ ہے وہ پیر محر میں ابھی بھی اس کی وہی کاٹن جو مل ہے وہ ابھی تک موجود ہے، وہ فارغ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا ایک اور بھی انڈیا کے حوالے سے ایک خاتون کا نام بار بار آ رہا ہے، شاید آپ کو بھی واضح ہو، سنگاپور میں خاتون خیال میں ابھی جی ناصر عزیز کی مسز جو ہے، اچھا ناصر عزیز اور ان کی جو مسز دونوں کا وہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، وہ انڈیا کی بیسکلی ہے، دوہری شہریت ہے، لیکن وہ امریکہ میں سیٹل ہے، اور یہ جو ناصر عزیز ہیں یہ پاکستان کے ہیں، یہ امریکہ میں سیٹل ہیں، دونوں کی دوہری شہریت ہے۔ $21,000 کے 27,000 27,000 ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے دیا، لیکن وہ جوائنٹ اکاؤنٹ سے گیا، چونکہ جوائنٹ اکاؤنٹ سے گیا، مشترکہ اکاؤنٹ ہے دونوں کا، تو یہاں پہ آپ کو الیکشن کمیشن کو انصاف کی داد دینی پڑے گی۔ انہوں نے نصف اماؤنٹ جو تھا نا، انہوں نے نصف اکاؤنٹ جو ہے، اور نصف اماؤنٹ جو ہے وہ بیوی کے وہ فورن فنڈنگ میں ڈال دیا کہ جی چونکہ وہ غیر ملکی نژاد ہیں، اور تو یہ میرے خیال میں کوئی ایسی دلیل جو ہے مذائقہ خیز حد تک ہے، بالکل درست ہے۔ اچھا اس میں ایک اور مراد انصاری نام کے ایک بھی شخص ہیں، اچھا مراد انصاری جو ہے وہ لاہور کا رہنے والا ہے، وہ کینیڈا میں شفٹ رہا 2011 سے 2016 تک، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ لاہور میں آ گیا۔ اچھا جب 2011 سے 2016 میں وہ رہا، اس نے جو ہے $15,000 جو ہے وہ بھیجے اس کو پاکستان تحریک انصاف کو دیے، اس کے بعد وہ کینیڈا میں رہا، اس کے بعد وہ پاکستان میں آ گیا، اب بھی وہ پاکستان میں موجود ہے،
اس کا نام بھی انہوں نے شامل کر ایک اور دیا. خاتون ہے برٹش بالکل بینش ہیں، ان کا نام مسز بینش آفریدی جو ہے، انہوں نے تو باقاعدہ ایک لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن انہوں نے کو. ویڈیو بھی بنا کے بھیجی جی کہ جناب ویڈیو کے علاوہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جناب والا میں دوہری شہریت رکھتی ہوں، یہ میرے اثاثے ہیں، یہ چیزیں ہیں. آپ اندازہ کریں اس میں بہت سے، ڈیفینیٹلی میں آپ سے متفق ہوں اس بات سے کہ اس میں بہت سے تضادات موجود ہیں. دلیل درست ہے کہ پی ٹی آئی کا جب وہ بیانیہ صحیح ثابت ہو، مطلب یہ ایویڈنس ہے، ہم یہ فیکٹس ہیں، یہ اس کے اوپر یہ بات نہیں کہ میری رائے ہے، یہ میری ایگزمپشن ہے، میری قیاس آ رہی ہے، آپ کی قیاس آ رہی ہے، میرا دل کر رہا ہے. یہ وہ فیکٹس ہیں. لوگوں نے میرے خیال میں جب سے فیصلہ ہے، ہر کوئی 30 سے 34 گھنٹے بعد کوئی ایک ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوتی تھی کہ بھئی میں یہ پاکستانی ہوں، میں کوئی فورن نیشنل نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں، اور آپ نے میرا نام جو، اور لوگوں نے اپنے اس پہ وہ ہائی لائٹ کی اپنے نام کر کے فیصلوں کے ساتھ. اچھا اس میں میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، جو اپنا پیج نمبر 69 پہ آپ جائیں گے جب، تو وہاں اتنی جلدی میں وہ جلد بازی میں فیصلہ لکھا گیا کہ وہاں لکھا ہوا ہے 2008 سے 2009، پھر لکھا ہوا ہے آگے 2012 سے 2013، پھر لکھا ہوا ہے یہ 5 ایئر بنتے ہیں. بھئی آپ 2 سال بنائیں یا 5 سال، یا آپ سمپل سے لکھ دیں 2008 سے 2013 تک 5 سال بنا لیں. اس میں اتنے ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر ٹیکنیکل اس میں مسٹیکس ہیں جس کو ہم اگر ڈسکس کرنا بیٹھیں تو ہمارے 5-6 پروگرام جو ہے وہ ایزیلی چلے جائیں گے. ایک عارف نقوی صاحب کے حوالے سے بھی ایک ٹیکنیکل فالٹ تھا. جی عارف نقوی، اچھا اس میں ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں. یہ پورا کا پورا جو فارم فنڈنگ کا یا ممنوعہ فنڈنگ کا جو کیس تھا، اس میں ایک چیز کلیئرٹی آپ پی ٹی آئی کو جو گڈ ول میں جاتی ہے، وہ کیا سے بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں. یہ ایسے چیز نہیں ہے کہ یہ بوریاں بھر کے آئے ہیں یا بلیک منی ہے، یہ نہیں ہے. بینک ٹو بینک اٹ مینز اس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو نیک نیتی ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے. اس میں سبسٹنس اوور فارم، بالکل وہ جو لا کا قانون کلیہ ہے کہ آپ کا سبسٹنس دیکھا جاتا ہے، مادہ دیکھا جاتا ہے، نہ کہ دیکھا اس نے کیا شکل اختیار کی ہے. اچھا ابراج گروپ نے جو پیسے دیے تھے وہ بھی بینک ٹو بینک آئے تھے، ایک بات تو یہ ہوگی. اچھا پھر جو ابراج گروپ نے پیسے بھیجوائے تھے 2008 سے لے کر 2013 تک، اچھا ان کے اوپر کرپشن کا جو کیسز بن رہے ہیں 2019 میں آگے بڑھ رہے ہیں. جب 2019 میں کرپشن کے کیسز بن رہے ہیں، ان کا 2008 سے 2013 تک تو کوئی تعلق نہیں بنتا. اچھا وہ پیسے بھی بھیجے ہیں. ان کا ایک اور اعتراض، سب سے بڑا جو اعتراض، آپ پٹیشن پوری اٹھا کے دیکھیں اکبر ایس بابر کی، آپ کو اندازہ ہوگا اس میں 2 سب سے بڑے ایشو تھے. ایک کہ اسرائیل اور انڈیا سے فنڈ ہو رہے ہیں پیسے، انڈیا کی ہم بات چونکہ وہ ڈسکس کر چکے ہیں. دوسرا ایشو یہ تھا ابراج گروپ کا. انہوں نے کیا کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین انہوں نے کرکٹ کھیلی اور اس سے جو پیسہ آیا وہ یہاں آیا. یہ بات درست ہے، میچ وہ جو تھا مان لیا جائے، لیکن وہ پیسہ، میری بات جو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ جو سارا کا سارا پیسہ آیا ہے یہ بینک ٹو بینک کا ہے، یہ بوریاں بھر کے نہیں آیا. اس میں ایک اور بھی پیڑے خوشی کی وجہ، اس پہ ایک اور بھی نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بیانیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنا دیا ہے وہ اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اور پی ٹی آئی سے پلی لے سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ یہ فورس کرے کہ اسی اسٹینڈرڈ، اسی پیمانے پہ باقی دوسری پارٹیز پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کا بھی اسی طرح محاسبہ کیا جائے جس طرح سے اس کو سپورٹ کرتا ہے. یہ بات درست ہے، اس کے اوپر وہ جا بھی رہے ہیں، ہائی کورٹ باقاعدہ جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ان کا موقف درست ہے. اگر یہی موقف رہا تو تمام کے تمام جو پارٹیز ہیں وہ باقاعدہ سیم اسی چھلنی سے گزریں گی جس چھلنی سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو گزارا ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور جو پاکستان تحریک انصاف کا پلس پوائنٹ ہے، خاص کر چیئرمین عمران خان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا وہ یہ ہے کہ آج تک کسی ایک پارٹی نے بھی ان کے مثلاً جے یو آئی فے ہے، مولانا فضل الرحمان ہو گئے یا کسی پارٹی کے جو بڑے ہیڈ ہیں، ان کی دستخط سے آج تک کوئی بھی سرٹیفکیٹ یا بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع نہیں ہوا. جبکہ عمران خان ہر سال جو ہے وہ اپنے دستخط سے جو ہے وہ باقاعدہ بیان حلفی وہاں جمع کرواتے ہیں، سرٹیفکیٹ جمع کرواتے ہیں. اچھا اس میں ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ یہ سرٹیفکیٹ جمع کروائیں، فارم 1 جو ہے نا وہ کروائیں. اس کے اوپر پی ٹی آئی کا سٹانس موجود ہے. ابھی آپ وہ ڈسکس بھی کر رہے تھے. بالکل، یہ آپ کے پاس یہاں سے آپ کی بات ہو چک رہا ہوں. یہ الیکشن ایکٹ 2017 اور اس کی سیکشن ہے 210، اس میں اس نے خاص طور پہ کہا کہ یہ، میں اس کی اردو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے انگریزی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کوئی بھی پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے، سربراہ جو بھی ہوگا، وہ اپنے اینول انکم ایکسپنسز، آمدن کی اور اثاثوں کی، اچھا اخراجات اور انکم کی بتائے گا. اس کے بعد وہ اس کو سورسز آف فنڈس، کہ اس کے پاس فنڈس آئے کہاں سے اور اس پارٹی کے اساس جات کہتے ہیں اور لائبلٹیز کتنی ہیں، لین دین کیا ہے اس کا. پھر بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بات مجھے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اس کو وہ آڈٹ کرے گا، اپنے ساتھ سرٹیفکیٹ لگائے گا.
اور ایک سرٹیفکیٹ سائنڈ وین آفس بیئرر آتھورائز بائی دا پارٹی. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ پارٹی ہیڈ خود ہی سائن کرے, بلکہ وہ کسی آفس بیئرر آف پارٹی کو بھی وہ کسی بھی پارلیمانی لیڈر کو بھی کہہ سکتا ہے, کسی کو بھی کہہ سکتا ہے. تو یہاں پہ خان صاحب نے جو ہے وہ لپک لپک کے بڑھ کے انہوں نے خود سائن کیے, اور شاید وہ یہ سائن جو ہے انہوں نے جو انتھوزیاسٹک ہو کے آئی ڈونٹ نو نیتی سے ہی کیے ہوں گے, ہم اس پہ نہیں کہتے, یہ شاید ان کے سائن ان کے کچھ صورت میں گئے. لیکن اس میں ایک جو اہم نقطہ جو ابھی آپ نے ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بیان حلفی کا کہیں ذکر نہیں ہے, سرٹیفکیٹ کا ذکر ہے. یہ سرٹیفکیٹ کا ذکر اچھا, ہے. جبکہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں سب سے بڑا جو تضاد کیا کہ جو عمران خان نے بیان حلفی دیا ہے, اور یہی بات پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ہم نے بیان حلفی کوئی جمع نہیں کیا, ہم نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے. جی بالکل, وہ ہر سال دینا پڑتا ہے, وہ جو دے رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی سرٹیفکیٹ اور بیان حلفی میں ایک فرق آ جائے گا. اچھا, میرا ایک سوال بھی یہاں بنتا ہے کہ فرض کریں یہ سرٹیفکیٹ یا بیان حلفی یہ درست ہے, تو 2016 میں اگر آپ کو یاد ہو حنیف عباسی نے ایک کیس بھی کیا ہوا ہے اسی حوالے سے سپریم کورٹ میں, تو کیا وہ جو نااہلی کی تلوار ہے 62(1)F یا 62(63) کا جو صادق امین کا جو ایشو ہے, وہ کیا ان کے اوپر لگے گا؟ اس میں ایک بات میں یہاں بھی ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پاناما کیس کے اوپر بھی, پاناما لیکس جو تھا اس کے اوپر بہت سے ایشوز ہوتے رہے. جب نواز شریف کو نکالا گیا تو اس میں ٹیکنیکل بنیاد پہ نکالا گیا کہ تنخواہ لی یا نہیں لی. اسی طریقے سے جہانگیر ترین وہ بھی اسی کے اوپر نااہل ہوئے. سب سے بڑی مثال پاکستان تحریک انصاف کے فیصل واڈا کی ہے, وہ بھی الیکشن کمیشن کے ہی اسی تقریباً ملتا جلتا فیصلہ تھا, اسی کے اوپر نااہل. آپ کو کیا لگتا ہے یہ نااہلی کی جو تلوار ہے عمران خان کے اوپر لٹکی ہوئی نظر نہیں آتی؟ جی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سارا فیصلہ یہ اسی نالی کی تلوار کو لٹکانے کے لیے ہی پلان آؤٹ کیا گیا. اچھا, وہ کیسے, تھوڑی سی وضاحت کریں. مطلب دیکھیے اس فیصلے کی کرکس کیا ہے, سب سے اس فیصلے کا قیمتی نقطہ کیا ہے کہ چیئرمین صاحب آؤٹ ہو جائیں, ان کی پولیٹیکل پارٹی بین ہو جائے. جب اور پھر اوبیسلی ایک اور بڑی بات ہے, وہ لوگ ابھی بھی بہت سے لوگ پی ٹی آئی کو سمجھتے ہیں پی ٹی آئی خان صاحب کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جب خان صاحب نہیں ہوئے تو پی ٹی آئی خود لوگوں کی بہت سی رائے ہو سکتا ہے اس پہ کچھ میرا اوپینین ڈفرینٹ ہو یا نہ ہو, لیکن ایک پاکستان کی اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی بہت سے لوگوں کے اوپینین کہ خان صاحب ہیں تو پی ٹی آئی ہے, خان صاحب نہیں ہے تو پی ٹی آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک جنرل ہے. تو جو دوسری پارٹیز ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی میں سے خان صاحب کو نکال لیں گے, ان کو ایک نیوٹرل کر کے سائڈ پہ بٹھا دیں گے, ان کی قوت چھین کے, ان کو فیصلہ سازی کی قوت کر کے, ظاہر سی بات ہے جب آپ آئینی طور پہ آپ الیکشن لڑ کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں, وقت کا دھارا ایسا ایسا آپ کو واقعی آؤٹ کر دیتا ہے. آپ کتنی حد تک آپ اپنے لوگوں کو فورس کر سکتے ہیں. آہستہ آہستہ پارٹی میں بغاوت ہونا شروع ہوتی ہے, نئے لوگ سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ زندگی کے تلخ حقائق ہیں. اور دیکھیے میاں صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کسی حد تک بات درست ہے, لیکن اس میں نا میں بار بار ایم کیو ایم کا جو ہے آپ دیکھیں کہ وہاں کسی ایشو نہیں ہوا, اور آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو بات کر رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ابھی تک بغاوت نہیں ہوئی. ایم کیو ایم کو پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ اس کا اسٹیٹس تھوڑا اس کی ہسٹری ہے, اس کا چیک اینڈ بیلنس, میں جس معنی میں چیک اینڈ بیلنس کروں بہت اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اس چیک اینڈ بیلنس نے بہت سے لوگوں کو چیک کر کے رکھا ہوا. لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی لوگ ابھی بھی ویسے جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ابھی ضمنی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو پچھلے دفعہ ووٹ تھا وہ ووٹ بینک بڑھا ہے, اس میں کمی نہیں آئی. دیکھیے مجھے ابھی تک اگر آپ مسلم نون کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, مجھے ان کا ابھی تک کوئی نظریہ سمجھ نہیں آیا. آپ مجھے بتائیں ان کا کیا نظریہ ہے؟ ان کا نظریہ جو پہلے, اچھا یہ بات درست, ان کا نظریہ شعر آئے شعر, پہلے ان کا جو سلوگن میں, نعرے میں اور نظریے میں بڑا فرق ہوتا ہے. انہوں نے ان کا نظریہ ہر 4-6 مہینے بعد اپنی کمفرٹ کے حساب سے اس کا کبھی کہتے ہیں ووٹ کا عزت دو, وہ اسی ووٹ کو جوتے کی نوک پہ نہیں. اب انہوں نے موقف کو اپنے چینج کیا, انہوں نے کہا کام کو عزت دو. ٹھیک ہے, اب جی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی اب کام کو عزت ہے, ہم ڈیلیور کریں گے, لوگوں کے پاس جائیں گے. اور یہ ابھی ریسنٹلی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ کام تو نہیں ہو پایا, تو کچھ عرصے بعد کچھ اور بیانی کہ نہیں ہماری خاندانی شرف کو عزت دیا جائے. مطلب مجھے ابھی تک, آپ ان کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھیں, ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہو کے پڑھیں, مجھے ان کی ابھی تک نظریے کے سمجھنے کو نظریہ ہے کیا, سوائے اس کے کہ کچھ جو عمران خان صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل بینیفٹس ہیں ان کے فائنینشیل بینیفٹس کے لیے. اچھا, اس میں نا میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اس کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ ان کو سائڈ لائن کرنا یہ بات ہے, ان کے لیے بہت بڑا تگڑا ان کی پارٹی کو بین کرنے سے ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس کی میں آپ کو اگر ماضی میں اگر ہم جائیں تو 1954 میں اگر آپ کو یاد ہو کمیونسٹ پارٹی ایک ہوتی تھی جس میں فیض احمد فیض بھی ہوتے تھے اور باقی جی اس وقت ایک سرخ انقلاب کا پاکستان میں ایک نیا نیشنل پارٹی تھی. تو ان کو نا وزیر اعظم اس وقت کے تھے لیاقت علی خان, ان کے خلاف جو ہے نا
ان کے سازش کرنے کے تحت جو ہے رشین سے مل کے جو سازش کرنے کے تحت اس کے اوپر بین کر دیا گیا. پھر دلچسپ بات یہ ہوا کہ وہی کمیونسٹ پارٹی جو 1954 میں بین ہوئی وہ 2013 میں اسی نام سے دوبارہ رجسٹرڈ بھی ہوئی. اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جو ANP ہے یہی پارٹی 2 دفعہ بین ہوئی. ایک جنرل یحییٰ کے دور میں بین ہوئی, پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی یہ بین ہوئی. جب دونوں بین ہوئی اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے نام تبدیل کیا اور ایک اور نام رکھ لیا. پھر 2001 سے لے کر 2015 تک 60 سے زیادہ جماعتیں, اس میں جو ہم بات بھی کر رہے تھے فارم فنڈنگ کے, فارم فنڈنگ کا ثابت کر کے جو مذہبی جماعتیں بھی تھیں, کچھ سیاسی جماعتیں بھی تھیں, ان کو بین کر دیا گیا. 2015 کے بعد وہی 60 کی 60 جماعتیں انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا اور دوبارہ وہ آ گئے. تو لہٰذا یہ جو بین کر دینا جو ہے نا وہ سولوشن نہیں ہے. اگر ہم اوور آل بھی دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو تو انڈیا میں بھی گاندھی نے جو کیا کہتے ہیں اندرا گاندھی نے بھی کیا 26 جماعتوں کو بین کیا تھا. امریکہ میں یہ چیزیں بین ہوئی. بین ہونا کوئی حل نہیں ہے. اصل حل ہے ان کا جو ایشو تھا وہ عمران خان سے ہے. وہ عمران خان کو سائیڈ لائن کرنا چاہ رہے ہیں, اور جب عمران خان سائیڈ لائن ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ہی آپشن ہے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ ہے جسٹس پارٹی, جو کہ ان کی پہلا نام تھا. جسٹس پارٹی میں عمران خان نہیں ہوں گے, باقی لوگ ہوں گے, اور باقی لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو عوام جڑی ہوئی ہے وہ عمران خان کے ساتھ یا عمران خان کے بیانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ باقی لوگوں, شاہ محمود قریشی ہو گیا, پرویز خٹک ہو گیا, یا جتنے بھی لوگ ان میں آپ شامل کر لیں, ان کے ساتھ عوام نہیں جڑی ہوئی. یہی بنیادی وجہ ہے کہ وہ ایک آدمی کو سائیڈ لائن کرنا چاہ رہے ہیں. ایک اس میں ایک اور وہ نقطہ بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ. ایسے کرتے ہیں کہ نااہلی والا جو ہے نا یہ تلوار ہٹا دیتے ہیں, اس میں نواز شریف بھی واپس آ جائے گا, جہانگیر ترین بھی واپس آ جائے گا. ایسے کرتے ہیں کہ نئی قانون سازی سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیتے ہیں اور ایک نیا قانون بناتے ہیں ایسا جس میں نااہلی کی تلوار جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. میری ذاتی رائے ہے یہ کسی حد تک درست ہے. اس کی بنیادی ایک بات بتاؤں, جو صادق 62 اور 63 کی جو آپ ڈیفینیشن پڑھیں اس پہ کوئی عام انسان جو ہے نا وہ پورا نہیں اتر سکتا. اس میں کوئی بہت بڑی ہستی کوئی پورا اترے تو اترے, ہم اور آپ تو کیا کوئی بھی انسان نہیں پورا اتر سکتا. اس میں تبدیلی کسی حد تک ضروری ہے. اس میں ایک اور موقف بھی میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں, وہ یہ کہ آپ یہ ممکن نہیں ہے نا کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے, یہ جو مقبولیت ہے, وہ اس نہج پہ ہے اور آپ کو اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر آپ اسے گھر بھیج دیں, یہ ظلم ہوگا. اور یہی ہوا, اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پاناما لیکس کا فیصلہ ہوا تھا, نواز شریف کو بھی آپ ان سے لاکھ اختلافات کر لیں, ان کو بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ. میرا موقف پہلے دن سے یہ ہے کہ پارلیمنٹ جس دن مضبوط ہوگا, وہ جو مقتدرہ حلقے ہیں نا وہ نہیں چاہتے, وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جب مرضی چاہتے ہیں کسی کو گھر بھیج دیتے ہیں, کسی کو جو مرضی کرتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں, قانون سازی کریں, سارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, اور جب یہ بیٹھیں گے پھر اس کے بعد چیزیں وہ دیکھیے نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ زیادتی تھی کہ ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آف کیا گیا. ٹھیک ہے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو فائنینشیل کرپشن کی مورالٹی پہ, یہی میرا موقع. ٹھیک ہے, وجہ اس کی یہ تھی کہ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا. ہم تھوڑا سا آف ہو جائیں گے, بہرحال ہم ٹائم آپ کو دیکھیں گے. دیکھیے جس لیول پہ کوئی وزیر اعلیٰ وزرائے اعظم ہوتے ہیں, ان کی کرپشنز ایسے نہیں پکڑی جاتی کہ اینٹی کرپشن والے نے وہ 5,000 کے نوٹوں کی 3 گتھیاں لگائیں, ان کے اوپر نشان لگا, ان کی جیب میں ڈال دی, اوپر سے چھاپا مار لیا. ایسا نہیں, جس سے ان کا اسٹیٹس یہ نہیں. ان کی کرپشن کو چیک کیا جاتا ہے بیفور دی گورنمنٹ. آپ کے پاس کیا تھا, دس از دی گلوبل اسٹینڈرڈ فار چیکنگ آؤٹ کرو, مطلب ٹھیک ہے. بلکہ ہماری اسلامک ہسٹری بھی ایسی ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ جی میں اگر جس خچر پہ سوار ہو کے تمہارے شہر میں آیا ہوں, اس خچر جب واپس جاتے ہوئے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ اور تو جان لو کہ میں نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے. ایک بڑا گولڈن رول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول کے اوپر ہمارے پاس بدقسمتی یہ تھی, ٹیکنیکل پوائنٹس کو اس لیے پلے کیا جاتا ہے کہ کسی موقع پہ ان کو ریورس کیا جا سکے, کسی بھی موقع پہ ان پپٹس کو دوبارہ کھڑا کیا جا سکے. تو اس میں سیاسی پارٹیز کا کوئی رول؟ جی بالکل بالکل, جو ہمارے مقتدرہ حلقے ہیں ان کا اس میں بڑا قصور شامل رہا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ پورا فیصلہ پڑھے. اگر عمران خان گھر بھی گئے تو ایک ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے یا نہیں دیا, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس وقت جو پولیٹیکل سیناریو اس وقت پاکستان کا جتنا ہیٹڈ ہے, وہ ایک بڑا ایک غیر دانشمندانہ سٹیپ ہوگا. آپ پورے پاکستان کی گلی گلی محرے محلے پہ, آپ چوک چوراہوں پہ آپ اپنے ٹریفک بلاکس کو دعوت دیں گے. جی میں آپ سے متفق ہوں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ماضی میں دیکھیں نا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ سیم انہوں نے مقتدرہ حلقوں نے کیا تھا, لیکن اس میں ایک فرق تھا اور اس میں ایک فرق ہے. آپ وہ دیکھیں, مقتدرہ حلقے جو تھے ذوالفقار علی بھٹو کے بالکل خلاف تھے. یہاں مقتدرہ حلقے جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف بھی ہیں, خلاف نہیں بھی ہیں. تو لہٰذا اس میں فرق ہے, کافی کچھ ڈفرنس. چونکہ فرق ہے اس لیے عمران خان کو گھر بھیجنا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہوگا.
تو اس میں مجھے فائنل جو پوائنٹ ایک ہمارے ساتھ ایک پوائنٹ آف ڈسکشن یہ تھا کہ ہماری میرے خیال میں آلموسٹ وی آر ایٹ دی اینڈ آف اٹ. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس موقع پہ یہ جو الیکشن کمیشن اور خاص طور پی ٹی آئی جو کام کرنے جا رہی ہے, دے شوڈ گیٹ میکسیمم بینیفٹ آف پبلک کیمپین. ہاں جی, ان کو اپنے یہ پبلک سب سے کیمپین کا اہم نقطہ ہے. ان کو جلد بازی پہلے میں عوام کے پاس جانا جائیں, چاہیے. اس معاملے میں عوام کے پاس جائیں, کیونکہ وہ جا سکتے ہیں. ان کے پاس ایگزمپشنز نہیں ہیں, قیاس آ رہی ہیں, ان کے پاس وہ ہے, ان کے پاس ثبوت ہے کہ ہمارے ساتھ جاتی ہو گئی ہے. وہ یہ کچھ کر بھی رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف بیانیاں بنانا جب ویسے بھی جانتی ہے. اور تیسری بات ہے یوتھ ان کے کہ ساتھ ان کے پاس بیانیوں کی سچائی کی ایک ٹریل بن چکی ہے. ٹھیک ہے, پچھلے 3-4 بڑے بیانیے ان کے اسٹیٹمنٹ ثابت ہو چکے ہیں. مطلب خان صاحب نے کہا رجیم چینج ہے, یہ ہوا. پھر انہوں نے کہا جی یہ لوگ اپنے آنا رو معاف کروانے کے لیے, آپ کی محبت میں نہیں آ رہے, آپ کی بھلائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ بھی سب ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ سارے بیانیے جو تھے نا وہ خان صاحب کے درست ہوتے گئے. تو پی ٹی آئی کے پاس یہ ٹریل موجود ہے. ہمارے پاس اس وقت میرے خیال میں جو اس پوری چیز کو اگر ہم سم اپ کریں تو اس جو ٹیکنیکل پوائنٹ پہ لٹکتی تلوار موجود ہے, جس کا کاؤنٹر ایگریمنٹ پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے. اور وہ اس لاء میں بھی موجود لکھا کہ ہم نے سرٹیفکیٹ دیا, اور پی ٹی آئی بھی اس پہ ایڈمنٹ ہے. وہ اس پہ پکے کہ جی ہم نے سرٹیفکیٹ ہی دی, ہم نے کوئی ایفیڈیوٹ وغیرہ نہیں دیا. اس پہ ایک اور الفاظ بھی ہے, ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج. جو خان صاحب کا سرٹیفکیٹ ہے وہ کہیں میں اس پہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی یہ میں نے اکاؤنٹ جو جمع کروائے ہیں ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج ہے, کہ جو میرے سامنے پریزنٹیشنز آئی ہیں میں نے اپنی حد تک میرے سامنے انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو سبمٹ کروا دی ہوں. لیکن احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ خان صاحب خود سائن نہ کرتے, کسی پارلیمنٹری بورڈ کو کر لیتے کروا لیتے, اس سے وہ بہتر رہتا. بالکل ایسے. ناظرین, کسی بھی ملک کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ملک کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کا سورس آف انکم, ان کی فنڈز کے ذرائع کیا ہیں, تاکہ وہ کسی دوسری قوت کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنے, ان کا اعلیٰ کار نہ بنے. ممنوعہ فنڈنگ یا فارن فنڈنگ کے تمام لاز اسی بات کو مد نظر رکھ کے تشکیل دیے جاتے ہیں, ان کو بنایا جاتا ہے. ہمارا فرض ہے بحیثیت پاکستانی شہری کے کہ ہم خود بھی پارٹیوں کو, سیاسی پارٹیوں کو کسی بھی دوسرے ممنوعہ ذرائع سے فنڈ لینے سے ہم اس کی جو ہے وہ ڈسکریجمنٹ کریں, ہم ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں. دوسری بات, آخر کب تک ہم اپنے فیصلے ایک ایسی زبان میں تحریر کرتے رہیں گے؟ ہمارے بیچارے جرنلسٹ, صحافی, پڑھنے لکھنے والے لوگ, ان کی اکثریت میجورٹی اس کے ترجمے کر کے آخر میں کسی بات کو سمجھیں گے. دس دیٹ دیئر فور ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینڈ ہیئر بائی, اس کے چکر سے ہم کب نکلیں گے؟ میرے خیال میں یہ وہ ہائی ٹائم ہے کہ جب ہمیں اپنے وہ فیصلے جو 22 کروڑ عوام کی اگلے آنے والی نسلوں کی منزل کا تعین کرتے ہیں, ان کا فیصلہ کم سے کم ہمیں اپنی ایسی زبان میں, اردو زبان میں پرنٹ کرنا چاہیے, تقسیم کرنا چاہیے, نشر کرنا چاہیے, جس کو لوگ پہلی نظر میں دیکھ کے آسانی سے سمجھ سکیں. پروگرام دلیل میں مجھے سید حسن بخاری کو اور میرے ساتھ رانا عبدالرب کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.